रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया से स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अल्मास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर कोशिश करें कि उन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जो हकीकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको जानना और उन पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह जो हमारे मालिक कायनात हैं, उन्होंने एक निज़ाम के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें यहाँ से वापसी के बाद जवाब देना है कि हम इस दुनिया में क्या करके आए, क्या खोया, क्या पाया। इस हवाले से बाकायदा हिसाब लिया जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो ये हर मुसलमान के दिल के करीब है, ईमान के करीब है, और ये वो पैमाना है जो मुसलमान को मुसलमान और मुसलमान से अलहदा करने के हवाले से हमेशा इस्तेमाल हुआ है और होता रहेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी नबी होने के हवाले से मामलात को अपने दिल के उतना ही करीब रखें जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालिक कुल कायनात होने के हवाले से ईमान रखते हैं। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमेशा की तरह इलामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलामा साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम नूरी साहब मौजूद हैं। आप भी रूटीन में हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में मौज़ूआत को एक्सप्लेन करते हैं। और आज चूँकि मौजू आज के तमाम तर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के हवाले से बहुत अहम है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारा ये पैनल तमाम मुसलमानों को वो चीज़ समझाए जो दीन इस्लाम हमें समझाना चाहता है अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। तिलावत कलाम पाक की बात की जाए तो कारी सईदुल्लाह सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सूरह अहज़ाब से तिलावत करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से जो आयात हैं उनको ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपके कलाम में बरकत दे। इनके साथ बहुत खूबसूरत हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे और मोहब्बतें समेटेंगे। तिलावत कलाम पाक से कैसा आगाज़ किया जाए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس کے بعد، جس کے بغیر، جس کے بنا ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان جو ہے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہم بات کریں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں. آغاز آپ ہی سے کر رہے ہیں اس بزم کا، کیونکہ آج کا اتنا خوبصورت موضوع. کیا کہیں گے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کی اہمیت، اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بات واضح کر جاؤں کہ 30 ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو جھوٹے مدعی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا. ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں، اس کی گتی میں، جیسے مائیں گڑتی دیتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب ہمارا بچہ سمجھنے کے قابل ہو تو ہم اس کو گڑتی میں یہ بات سمجھائیں کہ اللہ نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، اللہ نے اس حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. یہاں میں ابتدا میں چونکہ جو ہندوستان میں یہ فتنہ پیدا ہوا، اپنے عجم کے لوگوں کو لازمی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ اٹھا اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے کہ ختم نبوت پہ دفاع کیسے کیا صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کا. یہاں میں عجم کے لوگوں کو جو ہماری نیو نسل ہے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو کلمہ وہی پڑھتے، یہ دھوکہ دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں
लोगों का ज़हन बनाया गया है कि वो भी तो उसी तरह नमाज पढ़ते हैं। यही समझाने के लिए काफ़ी है कि अजम में जो फितना पैदा हुआ हिंदुस्तान में 1839 को, ये मिर्ज़ा लाहीन जंदीक काफर लानती 1839 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ। फिर 1875 में सियालकोट की एक कचहरी में ये मुंशी की नौकरी करता था, 15 रुपए इसकी तनख्वाह होती थी। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी 1878 में इसने आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाना शुरू किया। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, उन्होंने भांपना शुरू कर दिया इसको कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है कि 1878 में इसने पहले ये शुरू किया कि इसकी बातों से लगना शुरू हुआ ये किसी चीज़ का दावा करेगा। फिर 1891 में इसने लाने नबूवत कर दिया, कभी मसीह मौत, कभी कुछ, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इस पे भी। 1891 में जब इसने अजम में ये फितना ज़ाहिर कर दिया कि मैं नबी हूँ, तो उस टाइम के उलमाए कराम ने सबसे पहले जिसने फतवा तहरीर करके उलमाए कराम से सैन कराए, उनका नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस पे कुफ्र का फतवा लगाया कि ये खुद अपनी ज़बान से इकरार कर चुका था कि मैं अगर हजूर के बाद किसी को नबी मानूं या कहूँ तो मैं खुद लानती। उस लानती ने पहले अपनी किताब में लिखा कि लोग शक करने लग पड़े उस पे, तो उसने कहा कि वो लानती लाइन इंसान है। इसका मतलब हुआ कि जब उसने दावा किया तो वो अपनी ज़बान से उससे पहले अपने आप को लानती डिक्लेयर कर चुका था। 1891 में जब उसने ये दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, फिर उसके बाद जितने उलमाए कराम ने स्ट्रगल की, जिनमें बहुत मशहूर औलिया कराम पीर मेर अली शाह साहब, फिर जनाब आला लामा ईसान ज़हीर, फिर मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए अपनी दिन रात एक कर दी, लामा शाह नूरानी साहब, लामा अब्दुस्तार नियाजी साहब, और जनाब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, जिन्होंने उसके साथ मुबाला का चैलेंज कबूल किया, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह, जितने आइमा गुजरे जिन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियाँ दी। ये फितना चलता चलता मनाजरे होते 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 हत्ता के पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में सबसे पहली जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी 1891 में नबूवत का दावा करता है, झूठा लाइन, और अल्लाह इसका नाम लेने से भी हम जो है ना, हम तो इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। 1891 के बाद फिर आगे चल के 1908 आता है। 1908 को ये मिर्ज़ा लाइन दुनिया से अपने वासले जहन्नम हो जाता है, अपने मकाम को पहुंच जाता है। इसने अपनी ज़िंदगी में ऐलान किया था हर नबी की नबूवत जो बशारतें होती हैं वो सच्ची होती हैं, क्योंकि उनका वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अंबिया की हर बात मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होती है। वाइज़ा की आलम तालू इला मानज़ल्ला व इलर रसूल राईतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सदूदा। कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है और हदीस रसूल भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह ने कहा जिधर मेरा नबी बुलाए तुम उस तरफ लौट जाओ। क्यों उस तरफ आओ? क्योंकि मेरे नबी का बोलना मेरा बोलना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डाका पड़ा ख़त्म नबूवत पे अजम में, मैं उसकी हिस्ट्री सुना रहा हूँ अपने नाजरीन को कि ये लाइन कहता था कि मैं 80 साल की उम्र में, या उसके बाद इसने कहा कि मेरी 15 साल और उम्र बढ़ जाएगी, यानी इसने बोला कि 80 के बाद 15 95 साल मेरी उम्र होगी। इसकी किताब में लिखा है, मगर इसकी उम्र 70 के करीब भी ना पहुंची, एक साल कम 70 साल उम्र हुई। यानी अपने दावे में भी झूठा साबित हुआ, अपनी बिशारत में भी झूठा साबित हुआ, और लाहौर की नब्रांत रोड पे आमदिया बिल्डिंग में ये लैटरीन में अपनी अंजाम को पहुंचा 1908 में। आगे जब तहरीक चली, मनाजरे होते रहे, तमाम उलमा इकराम ने स्ट्रगल की जिनके मैं नाम नहीं गिन सका,
میں معافی چاہتا ہوں. باقی میں جتنے چیدہ نام جنہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، چلتے چلتے تحریک اتنی کو کامیاب ہوئی. مولانا ابراہیم کمیر پوری پتوں کی سے جو بزرگ تھے، 30 جون 1974 کو شاہ نورانی صاحب نے قومی اسمبلی پاکستان کی جو ہے اس میں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی کلمے کی چھاؤں میں ختم نبوت کے تاجدار کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ پڑا، اس لائن بے ایمان کا تعاقب کرنے کے لیے، اور یہ ملک بنا ہی مصطفیٰ کے نام پہ اور حضور کی ریاست ہے. یہ دنیا میں ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد حضور کے کلمے پہ ہے. تو اس کلمے والی ریاست میں میرے آقا کی جو دنیا میں ریاست ہے حضور کے نام پہ معرض وجود پہ آئی، اس میں ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ میرے گھر میں بیٹھ کر یہ لفظ لکھ لے، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے چینل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ریاست میں بیٹھ کر ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو یہ علماء کرام یا ایک کلمہ گو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے محبوب کے نام پہ یہ ملک بنا اور اس محبوب کے ساتھ غداری برداشت کریں؟ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور خصوصی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال اسباب، ہر وہ نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وہ تمام قربان تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مفتی صاحب، رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ تو انہوں نے تمام ہسٹری بتا دی اس ظلم کے حوالے سے جو بھی ہوا. رہنمائی فرمائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کا ہمارے ایمان پر کتنا مضبوط ایفیکٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں جو حق ہے، اور اس چینل کے مالکوں کو بھی دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت کا محمد اللہ پاک کرم نوازی فرمائے سارے گروپ پہ اپنی مہربانی. یہ بہت بڑا جہاد بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے. ماہ رمضان میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے. اللہ خیر. یہ ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے. قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے آگے ہے، پہلے یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے، اور میں نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ صرف اسلام ہے. بے شک. اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس پہ دو لفظ آتے ہیں، ایک وکفی باللہ شہیدہ بھی آتا ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ولو کرہ الکافرون. اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے، میں نے آج دین مکمل کر دیا اور اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. جب دین حق کلی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پورے کے پوری ادیان پر نبی پاک کا جو ختم نبوت کا اظہار ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور تیسری جو آیت ہے نا، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال ہر جگہ ہی کمال کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ رب العالمین تو یہ رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اور چوتھی آیت میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ. یہ سورہ احزاب کی آیت کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، صرف کسی کا باپ نہ سمجھ لینا ان کو. یہ نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے والد ہی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اب نبوت کا سلسلہ ختم. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ایمان پہ اس کے کیا اثرات ہیں. ہمارے ایمان کا جو بنیادی جز ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ بنیادی جز. بنیادی، بنیاد نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ایمان کا بنیادی جز عقیدہ ختم نبوت ہے، کیونکہ ہمارے کلمے کی ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت. اب رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ذرا تھوڑی سی ابتدا کی بات کرتا جاؤں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا آدم صفی اللہ، لا الہ الا نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، اور حضور کی باری آتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں کیوں ہے؟ ان انبیاء کے کلمے کیا تھے؟ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے، اور ان کی امتیں ان کے نبیوں کا کلمہ پڑھتے۔ اب قرآن کی ایک اور آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور کی ذات پر، قرآن کہہ رہا ہے حضور کی ذات پر عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا، عقیدہ ختم نبوت کے والے حضور کی ذات پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ بے شک۔ اللہ اس کا اظہار کسے کیسے کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو وہ وعدہ یاد کرو جب میں نے تم سے عالم ارواح میں ایک اقرار لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ تم سارے جب دنیا تشریح لے جاؤ گے، میرے دین کو پھیلاؤ گے، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے اوپر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، اللہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بھی، پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے ذرا دیکھیے میاں صاحب، اللہ آپ کو بڑی کرم نوازی، آج کا یہ بڑا نورانی ماحول ہے۔ الحمدللہ۔ میری زندگی کا یادگار ترین یہ پروگرام ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میری یہ بخشش کا سامان ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ دیکھیے ازل سے یہ بات ہے کہ تمام نبیوں کا کلمہ کیا ہے اور حضور کا کلمہ، اور یہ اظہار ہے کہ اب ان کے کلموں کے بعد، ان کی نبوتوں کے بعد جو نبی پاک کی نبوت آ گئی، اب اس کے بعد کسی کی نبوت نہیں ہے۔ اللہ آگے چلیے، بلڈنگ کوئی بھی کام اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو۔ اتمام کا مطلب تمام نہ ہو، مکمل نہ ہو، بلڈنگ کا اتمام نہ ہو، اکمال نہ ہو، کسی کام کو مکمل نہ ہو، وہ ادھورا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو سب سے بڑا ہے، بڑوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جس کی مثال اور مثیل اور ضد و ند کوئی نہیں ہے، جس کا ثانی اور شریک کوئی نہیں ہے، وہ کیسا کمال کا کام کیا اس نے کہ اس نے آخری نبی بھیجا تو کہہ دیا اب اس کے بعد نبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اگر خدا نہ کرے کوئی بات کرے گا تو صرف نبیوں رسولوں کی بات نہیں ہے، میری عظمت پر بات آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ذات پر بات آئے گی۔ ایسے ہی جب دین مکمل ہے۔ اب ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، چونکہ وہ روحانی بات ہے، اللہ تعالیٰ آج کا یہ موضوع قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یہ ازل سے ہے کہ انبیاء کرام کے ذہنوں میں جب وحی دی جاتی تھی، یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ خاتم النبیین نے آنا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، اب انجیل پڑھ لیجئے، آپ توریت پڑھ لیجئے۔ میں انجیل کے حوالے سے بات کروں گا۔ انجیل بہت ساری قسمیں، انجیل لوقا ہے، متی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک حوالہ آتا ہے کہ انجیل کے اندر اور باقی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء آتے ہیں، کسی میں فارکلیت آتا ہے، کسی میں من ہمنا آتا ہے کہ حضور خوشیاں لانے والے ہیں، حضور غم دور کرنے والے ہیں، حضور غریبوں کے مددگار ہیں۔ آپ پچھلی کتابوں کو ذرا پڑھیں، تورات، زبور، انجیل کے نسخوں کو پڑھیں نا ذرا تھوڑا سا، وہاں بھی نبی پاک کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں حضور کا ذکر خاتم النبیین کا آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنا یہود و نصارہ، جہاں نبی پاک کا ذکر آتا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ان کے پاس بھی حضور یہی لکھے ہوتے تھے۔ اب جیلسی کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ یہودیوں کو کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے بغیر نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خالق کائنات نے کیا کیا کہ نبی بھی ایسے بھیجے، اور بھیجے بھی وہاں جہاں اپنا گھر ہے، جو پوری کائنات کا مرکز و محور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلموں میں بھی یہ نشانی، آیات میں بھی یہ نشانی کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اور دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر نعوذ باللہ اس پہ ضرب لگے، خدا نہ کرے، تو اللہ کی عظمت پہ بات، قرآن پہ بات، قرآن خاتم الکتاب، حضور کا دین خاتم الادیان، اور نبی پاک خاتم نبوت، نبی پاک خاتم المرسلین۔ اور اس لیے خاتم المرسلین یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور ادیان جو ہے نا جی، ادیان ازل سے چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ بے شک مدنی صاحب، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ میں آپ کا تعاون بھی لینا چاہوں گا، اس کو دین حق کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جب آئے تو دین بھی عطا کیا گا۔ وہ دین حق مختلف شکلوں میں رہا۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھی دین حق، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ دین حنیف ہو گیا۔ اب وہ دین حنیف جو ہے نا، حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو وہ دین حنیف چلتے چلتے ہے وہ اسلام ہی، بالکل ہے ازل سے اسلام، اور اس کی خوبصورت ترین شکل آ کر نبی پاک کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ سبحان الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔
جب دین، نبی کس کے لیے آتے ہیں؟ دین دینے کے لیے. بے شک. جب نبی آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا اس کا ایمان کامل ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور خود قرآن میں کہہ دیا کہ نبی ازل سے یہ تیرے دشمن ہوں گے. اور پھر کہا ان شانیہ کا ہوا الابتر، ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. بے شک. اور ازل کو دیکھ لیں، ازل کو دیکھ لیں، میں آخری بات یہ کر دوں گا، ازل کو دیکھ لیں. جس نے نبی اسود انسی ہو، یہ تاریخ ہے، حضور سے آنے سے پہلے یہ مرزا قادیانی نے کیوں یہ کیا تھا؟ اس کے پاس ایک سوچ تھی. وہ سوچ کس نے دی تھی؟ وہ انگریز نے دی تھی جو پاکستان نہیں بننے دیتا تھا، جس کی کوشش تھی کہ یہ خطہ ارض پاک جو اسلام کے نام پہ یہ بہرحال نہ یہ بنے. شریروں کے شر کا نتیجہ تھا. اور اسی طریقے سے روز اول سے لے کر ہمیشہ شر اپنے تائیں کوشش کرتا ہے اور اللہ مالک کائنات اپنے اسباب پیدا کرتا ہے تحفظ کے حوالے سے. اس وقت ہم کلام سنیں گے. کلام کے لیے الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواہش ہوگی کہ ختم نبوت کے حوالے سے کلام پیش فرمائیں. نوکری ہے آج. نوکری کر رہے ہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین کیا کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاول اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو.
वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक पर हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जी। शुबाना अब्बास हैं हमारे साथ, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, और साथ साथ हमारे भाई अब्दुल वहाब, इनसे भी खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है इतना खूबसूरत मौजू है, वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम बात करें, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत, हमारा दीन, हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता है, जब तक हमारा अक़ीदा ये नहीं होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इसी पर बात हो रही थी, गुफ्तगू इतनी खूबसूरत हो रही थी कि लेकिन हम चूँकि हमेशा कहते आए हैं कि ये सिर्फ शाऊर की नहीं, सरूर की भी महफिल है, तो शाऊर के साथ सरूर भी हासिल करते हैं। अल्लामा नासिर मदनी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जहाँ से आप कर रहे थे, मैं चाहती हूँ वहीं से आप कंटिन्यू करें, बात कंप्लीट हो जाए। जी, मैं अपने नाजरीन से ये पैगाम पहुँचा रहा था कि 30 जून 1974 को कौमी असम्बली पाकिस्तान की जो है उसमें शाह मनूरानी साहब ने करारदाद पेश की, और वो करारदाद जब कौमी असम्बली में पेश होगी तो उस वक़्त के लाइन ज़ंदीक काफरों ने अपने खलीफे के ज़रिए, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर को ये पैगाम भेजा कि हमारी बात जो है ना सुनी जाए असम्बली में। तो शाह मनूरानी साहब और उनके रफ़ाका मुफ्ती महमूद साहब और जितने उस वक़्त कौमी असम्बली के मेंबर उनके साथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ उनको, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो जब वो मौक़िफ़ पेश किया गया तो फिर एक उनके किताबचे पे जो इबारत दर्ज थी, जो वो मुनहरफ हो रहे थे कि हमने नहीं लिखी, तो वो इब्राहिम कमीरपुरी साहब कसूर में, उन्होंने सवाल हुआ था वो किताबचा, हसन महमूद कमीरपुरी साहब के वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो किताबचा लेकर उधर पहुँचे कौमी असम्बली में इस्लामाबाद, और फिर वो किताबचा पेश किया गया, और फिर उसी इबारत पे कौमी असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को जनाब इस लाइन ज़ंदीक जो है वो आम जितने काफर हैं मुसलमान के बाद जो हजूर को नहीं मानते या इस्लाम को नहीं मानते, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, जितने गैर मुस्लिम हैं, उन सब से जो निचला जतला दर्जा कुफर का ज़ंदीक काफर मुर्तद लाइन मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के जितने मानने वाले पाकिस्तान में, उन सब को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने काफर करार दे दिया। और काफर भी ऐसा भी चंद सालों बाद एक आर्डिनेंस के ज़रिए उनको शायर इस्लाम किसकी तरह भी उनको अपनाने की इजाज़त नहीं, यानी मस्जिद का मीनार, मस्जिद की सूरज, मस्जिदों जैसी, या अजान स्पीकर पे देना, या कोई भी शायर में अल्लाह जो इस्लाम के साथ मुंसलिक हैं, कोई शायर इस्लाम वो ना अपने आप को मुस्लिम कहला सकते हैं। आज की इस बज़म में मैं पैगाम देता हूँ कि ये पाकिस्तान इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक दुश्मनों की नज़र में खटकता है, मगर ये इंशाल्लाह क़यामत की दीवारों तक इस रूए ज़मीन पे कायम रहेगा कि अजम में जो फितना ख़त्म नबूवत पे डाका पड़ा तो कौमी असम्बली ने हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फलां जिंदा फलां जिंदा, मैं नहीं कहता कौन जिंदा है, नारे लगते हैं, मगर आप समझ गए होंगे। मगर ये कहता हूँ वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सैन हैं वो आज भी जिंदा हैं, जो ख़त्म नबूवत के लिए सैन हुए। सैनें तो बड़े फैले बड़ी होंगी उनकी, मगर जो उन्होंने सैन हजूर की ख़त्म नबूवत के दफा में किए, इनको काफिर करार दिया, ज़ंदीक करार दिया, ये मुर्तद हैं। इनको जनाब आला वो सैन जितने उलमा इकराम की स्ट्रगल है, लामा हाफिज़ अब्दुल्ला शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी, तमाम सियासी क़यादत के इदारे, हाँ जी, पाकिस्तान एक पेज पर थे, और आज भी इस तमाम ज़िम्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हवाले से, क्योंकि दीन इस्लाम और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के कानून की बात की जाए तो दोनों इस ज़िम्न में बहुत मोतबर हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के नज़दीक अगर मुसलमान की तारीफ की जाए तो उसकी 2 बुनियादी शराइत हैं। पहली शर्त ये कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक हैं, और दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। उनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो यकीन माने वो फितना है। मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि
علامہ صاحب نے پہلے بتایا کہ 30 فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 فتنے اٹھیں گے. اب تک تقریباً کتنے فتنے جو ہیں اس ضمن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے ابتدا کی جو بات ہے، جہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، ان میں سے سب سے بڑا جس نے اپنے خوب سے باطن اور اپنی سب سے بڑی بدقسمتی اور سب سے بڑی ارذل حرکت جو تھی، وہ مسلمہ کذاب. اس کو کذاب اس لیے کہا گیا اللہ غارت کرے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا غلط دعویٰ کیا. اور ایک ہستی کا ذکر ضرور کرنا ہم پہ فرض ہے، بسم اللہ، جس نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. اس شخصیت، اس ہستی کا نام دنیا میں ہمیشہ منور و معطر رہے گا، جن کو زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ. جو ہمارے سب سے بڑے مدعو، جنہوں نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اسود انسی، اس کے بعد آپ دیکھیے، میں یہ کرنا چاہوں گا حضرت وحشی بن حرب، جن کی ایک عمل سے، یعنی چچا جان حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا نا، تو حضور نے معاف تو کیا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ان کے ناطے معاف فرما دیا. بے شک. لیکن سرکار فرماتے تھے واشی جب بھی آؤ تو میرے پیچھے بیٹھنا تھا کہ تجھے دیکھ کے میرا چچا نہ یاد آئے. بالکل. اب یہ دیکھیے واشی بن حرب جو نا، واشی بن حرب صحابی رسول، مسلمہ کذاب کو جب نیزہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں گواہ رہنا، میرے عمل کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تکلیف پہنچی تھی، آج میرا ایمان کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مختار سقفی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ اس نے یزیدیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، یہ پیشین گوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خبر تھی حضور نے کہ یہ بھی اپنی راہ سے ہٹ جائے گا. اور ایسا بھٹکا، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پھر کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اب یہ دیکھیے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو آج تک یہ سلسلے جو ہے نا، یہ جو ازل کی جو سوچیں ان کے شیطان نے، دیکھیے ازل سے شیطان دشمن ہے حق کا، ٹھیک ہے نا جی، حق سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے میرے بندے کیڑے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے جو میرے بندے کون سے ہیں، میرے بندے پیار کرنے والے کون سے ہیں، میری بات کو ماننے والے کون سے ہیں، اور میرے نبی کے کون سے ہیں. تو اپنی کوشش کر. یعنی یہ چھننیاں ہیں جو موسٹ پیوریفائڈ فارم جو ہے مسلمانوں کی اور ایمان رکھنے والوں کی، وہ دوسروں کے سامنے لے کر آتی ہیں اور خود اللہ رب العزت ان سے خوش ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا کردار جو ہے، جب اس فتنے نے سر اٹھایا، میری خواہش ہوگی کہ صحابہ اکرام کے کردار کو تھوڑا کھول کے بیان کریں کہ ان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، کیا جہد ہوا کرتی تھی اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اور کتنی تیاری کے ساتھ وہ اس فتنے کا سامنا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ براجمان ہوئے تو آپ کے سامنے جب سب سے پہلا یہ فتنہ مسلمہ کذاب کا آیا تو آپ نے اس کے خلاف لڑنے کی ٹھان لی. تو وہاں کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ریاست ڈسٹرب ہو جائے گی، قتل و غارت اور اتنے وسائل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم نبوت کے دفاع میں ایک تاریخی جملہ ہے کہ میں اس ریاست کا خلیفہ بنا ہی تب ہوں کہ میں حضور کی ختم نبوت پہ پارہ دینے والا ہوں. تو یہ ریاست حضور کی محنت سے مارز وجود میں آئی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اگر حضور کی ختم نبوت پہ قدغن لگے تو ہم ریاست کہیں کہ ریاست کو کوئی ڈسٹربنگ نہ آئے، اس ریاست میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، اور اس ریاست کو ہمارے پاس رہنے کا کوئی حق نہیں کہ جس میں ہم اپنے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکیں. ہر چیز پہ میرے نبی کی ختم نبوت اول ہے، ہر چیز قربان. جیسے آپ میاں صاحب فرما رہے تھے ہمارا ماں قربان، ہماری جان قربان، ہمارا باپ قربان. تاجدار ختم نبوت پہ 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 800 حافظ قرآن تھے. آج ایک حافظ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کو قرآن یاد، جیسے مفتی صاحب اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک کے تحریری نسخے موجود نہیں تھے، سینوں میں محفوظ تھا، سینوں میں محفوظ تھا. اور 28 سال سے یہ مفتی صاحب مسلح سنا رہے، ان کو پتہ ہے قرآن یاد رکھنا کتنا مشکل کام ہے. اللہ ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا، زندہ ہے، والد صاحب کو جنت دے. انہوں نے مجھے تذکرہ کیا کہ والدہ کی محنت سے میں نے قرآن یاد کیا آج تک، اور مسلح سنا رہے.
800 صحابہ حافظ قرآن میں شہید ہو گئے، 400 دوسرے صحابہ. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جتنے صحابہ نے سب سے زیادہ جو شہادت والے رتبے پائے ہیں جنگوں میں، وہ ختم نبوت کے دفاع میں پائے ہیں. یعنی اتنا اسلام نے اپنی قربانی دے کر اس مسئلے کو مقدم رکھا کہ سب کچھ حضور کی ختم نبوت پہ قربان. تو صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی کو ایسے ماننا جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اسی لیے کہا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. اسی لیے صحابہ کی شانوں میں یہ آیتیں اتری. کیوں اتری؟ حبیب بن زید کو جب مسلمہ کذاب نے کہا نا کہ مجھے نبی مانتا ہے، تو کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں. اللہ. اس نے جلاد کو اشارہ کیا اپنے حواری کو کہ اس کی ایک انگل اتار دو. تو حبیب بن زید کی جب انگل اتری، انگلیاں پورے اتر رہے ہیں، تو اس نے بولا کہ اب مجھے نبی مانتا ہے؟ کہتے میرے کان نے سنا ہی نہیں. تو کیا کہتا ہے؟ میں تو اس نبی کا غلام ہوں جس کے کان میں اگر آواز آ سکتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. جب مسلمان نے پورے کہتا یار تو میری انگلیاں کاٹ رہا ہے نا، اوے بدبخت لعین، تو جھوٹا مدعی نبوت بنی بیٹھا ہے. یہ محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے، تو میرے ٹکڑے بھی کر دے تو میرے کیمے سے بھی آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. مفتی صاحب سے مزید جانتے ہیں. مفتی صاحب بتائیے گا، اگر ہم تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں تو نبوت کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان کی وجوہات کیا ملتی ہیں؟ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی وجوہات صرف اور صرف ظلم، جہالت، خبث باطن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جیلسی، اور وہ شیطان کی اعلیٰ کار، وہ شیطان جو لوگوں کے ایمان، دین اور ہر اس بات کا دشمن ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنائے. اب یہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے، اس نے ہمیں یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ بدی اور برائی والے جو لوگ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم عقیدہ ختم نبوت کی اور شان اور عزت و عظمت کا پتہ نہ چلتا مزید. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو تھے نا، ان لوگوں نے ہم پر یہ بات کھولی، ہم پر یہ راز عیاں کیا کہ جتنا کچھ بھی اس عقیدے کے تفویض کے لیے تم کر سکتے ہو یہ تمہارے لیے پھر بھی کم ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے اس کو بھی ارشاد کیا، جو تم کر لو، جو کچھ کر لو اس کے لیے، وہ تم لوگوں کے لیے کم ہی کم ہے. جتنا ہم تفویض کریں گے، 1 لاکھ کم و بیش 20,000 صحابہ کرام نے اسی عقیدے کا تفویض کیا ہے. اور یہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک سوچ تھی، وہی سوچ تھی شیطانی. میں نے کہا نا مسلمہ کذاب کی سوچ ڈیولپ ہوتے بدقسمت ترین وہ لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ایسا کرنے سے ہم جھوٹی اور بوڑھی قسم کی شہرت لے لیں گے، سوائے شہرت کے اور ان کا مقصد اور منشا ہی کوئی نہیں تھا. اب دیکھیے مرزا قادیانی، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کی قوم، نہ اس کی تعلیم کہ وہ خدا نہ کرے کہ کوئی اسکالر ہونے کا بھی دعویٰ کرے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی تھی اس کی سب سے بڑی. یہ انگریز سرکار نے جو پلان تھا اس کا مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ لوگ تقسیم نہیں ہو رہے، یہ روایات میں جڑے ہوئے لوگ، انہوں نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا. اب جب ایمان پر حملہ کیا تو اس کے اب آگے کیا تھا کہ ایک سٹیٹ کو روکنا تھا، اسلامی سٹیٹ کو. اب مسلمانوں نے شکایت کی انگریز سرکار سے، تاریخ میں مدنی صاحب بھی کہہ رہے تھے، سٹیٹ میں جب جا کے شکایت کی تو انگریز سرکار نے کہا یہ بھی ان کا حق ہے، ان کو آپ کس طرح منع کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ. یعنی کہ انگریز سرکار نے اس وقت کی گورنمنٹ نے پراپر ان کو سپیس دی تاکہ وہ ایک تاریخی قوم کا ایک آپ لازمی میرا جملہ ایڈ کر لیں. مفتی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو آج پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ گرداسپور جو تھا نا، یہاں سے زمینی رستہ جاتا ہے، پٹھان کوٹ کا ایک ہی رستہ جاتا ہے، یہی رستہ زمینی جاتا ہے کشمیر کو. انہوں نے کیا کہا، قادیانی شروع سے پاکستان کے بھی دشمن اور اسلام کے بھی دشمن. انہوں نے آج تک آئین پاکستان بھی نہیں مانا، آئین اسلام بھی نہیں مانا. اسی طرح سمجھتے ہیں کہ عالمی سازشیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو ڈیریل کرنے ہیں. یہ سن لیں، انہوں نے انگریز کو موٹیویٹ کیا کہ ہم الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو سب سے زیادہ نقصان مرزائیوں نے پہنچایا. مدنی صاحب پاکستان کے قیام کی وجہ بھی تفویض عقیدہ ختم نبوت بنا. جب جا کے مسلمانوں نے شکایت کی
کیونکہ وہاں پہ مسلمان حکمران جہاں رہے تھے بر صغیر میں. اب وہ سوچ رہے تھے جس طرح پہلے فیصلے ہوتے تھے اورنگزیب غازی کے دور میں دیکھ لیں آپ, جب نبی پاک کی عظمت کی باری آتی تھی تو اپنی گردنیں کٹاتے تھے لوگ. کہا جا کے انگریز کو جناب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ایمان برباد کر رہے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا جی اس کو حق ہے. اب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے شکایت کی, ہمارا ازالہ نہیں ہوا. پھر بیٹھ کے سوچا, انہوں نے کہا اوہو ہم تو موجود ہیں, اسلام تو موجود ہے, ریاست ہماری نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ بھی میں عرض کر دوں کیا میں پاکستان کا مقصد کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اسی مقصد کو لے کے جب بڑے آگے تو پھر یہ یاد رکھیے گا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالق کائنات چنتا ہے اس بات کے لیے, اور ان کے ساتھ علماء کرام, پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے ساتھ پیر اب برچونڈی شریف, پیر اب زکوڑی شریف, ان کے ساتھ علماء کرام, سید نعمت الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ, امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ, دیوبندی اور مولانا ظفر عثمانی, اس دور کے تمام بڑے علماء کرام نے. اور میں بات کو اس طرح وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیاد بنی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے, پھر ایک بڑے منصوبے کے ساتھ اس فیصلے کو روک دیا گیا, جو فیصلہ جو 9 ستمبر کو ہوا جس پہ بھٹو صاحب کے دستخط ہوئے, بڑے طریقے سے اس کو روکا گیا. اچھا اب کیوں پاکستان میں ان کو بھیجا گیا کہ پاکستان کی بنیادوں کو یہ لوگ کمزور کر سکیں. آج تک ان لوگوں نے صرف اور صرف مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی, اور خاص طور پہ جنریشن جو ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں, کیا قرآن نے اس کو بیان کیا, 6واں سپارہ ہے, قرآن کہتا ہے یتخذوا سبیلا بین ذالک. یہ لوگ پتہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کو نبی مانتے ہیں, ہم حضور کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں, اصل میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم حضور خاتم النبیین ہیں, یعنی نبوت پر مہر لگانے والے ہیں. نعوذ باللہ کہ ختم نہیں, یہاں پہ مہر لگائی ہے حضور نے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل رکھے, اور خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت پر میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو بھی کہ ہمیں بحیثیت امت اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جب شر سر اٹھائے تو اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے پوری امت بالکل اسی طرح موجود ہو جیسا صحابہ کا کردار ہم تک پہنچا ہے. اس وقت کلام سنیں گے, حمدیہ کلام. ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت بھائی عبد الوہاب صاحب موجود ہیں, درخواست کروں گا بسم اللہ فرمائیے. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا, عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں, عیب میرے نہ کھول محشر میں. نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا یا رب. تو کریم اور کریم بھی ایسا مولا, تو کریم اور کریم بھی ایسا, تو کریم اور کریم بھی ایسا, تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب, کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب. تو حسن کو اٹھا حسن
वसन को